नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। तमाम सामाईन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान, आपका खादिम, नकीब महफिल हाफिज़ मोहम्मद ताहा शाहिद खान फ़ारूकी सियालवी आज एक मरतबा फिर फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, मौजूदा इस्लामी सूरत हाल से मुतल्लिक ये जो वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये मुख्तसर सी वीडियो जो इस्लाम पर इस वक्त आन पड़ा है, जो सूरत हाल है फ़लस्तीन के हवाले से, उस हवाले से जो 4 से 5 पॉइंट्स लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो कि हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन कराम, सबसे पहला जो पॉइंट है, जो पहली बात है, वो ये है कि जैसा कि पहले भी मैंने आपके सामने एक वीडियो इस फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल के प्लेटफॉर्म से ईद से पहले चांद रात वाले दिन वो पेश की थी, उसमें भी यही बात की थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान जो आज वक्त आया है, इस हवाले से हमारी पहले ही आगाही कर दी गई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस के मुताबिक इन बातों का इल्म हमें मिलता है, इन बातों की आगाही हमें मिलती है, इन बातों की प्रेडिक्शन हमें मिलती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले ही इन बातों से मुतल्लिक हमें आगाह कर दिया था कि इस्लाम के ऊपर ये वक्त आएगा। और साथ ही साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया था कि वो कड़े जिनको थामे हुए उम्मत मुस्लिमा कायम रहेगी, कि वो ऐसे कड़े कि जिनको थाम कर उम्मत मुस्लिमा कायम है, कुफार की तरफ से उन कड़ों को तोड़ा जाएगा। और ऐसे हजारों बल्कि लाखों कड़े हैं कि जिनको थाम कर उम्मत मुस्लिमा कायम व दायम है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान ये था कि उन कड़ों पर हिफाजत करनी है, उन कड़ों को टूटने से बचाना है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें यह भी फरमाया कि उन कड़ों की, लाखों, हजारों, करोड़ों कड़ों की तुम हिफाजत नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, हजारों कड़ों पर, लाखों कड़ों पर पहरा देना मुश्किल है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान, आपका इरशाद ये कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम एक कड़े ऐसे पर हिफाजत करके अपनी पूरी उम्मत मुस्लिमा को बचा सकते हो, और वो कड़ा कौन सा है, उसे जो हमारा किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस, उसकी हिफाजत के लिए कहा गया कि अगर तुम उसकी हिफाजत कर लो, उस पर पहरा दे लो, उस कड़े को टूटने से बचा लो, तो तुम अपने इस्लाम को बचा सकते हो। तो नाज़रीन कराम, आज जो वक्त आन पड़ा है फ़लस्तीन के ऊपर, हमारे किबला अव्वल के ऊपर, जो मस्जिद अक्सा के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, नाज़रीन कराम, इससे मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमारी पहले ही आगाही फरमा दी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हमें इस बात से जागना नहीं चाहिए? क्या हमें इस बात पर सोचना नहीं चाहिए? हम सिर्फ लफ्जी कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और वो इसराइल जो कि ग्रेटर इसराइल बनने की तैयारी कर रहा है, इस बात से मुतालिक हमारी रहनुमाई होती रही। और कुछ अरसा पहले पाकिस्तानी फिलोसफर और इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद ने भी इस हवाले से हमारी आगाही की, इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाई कि ऐसा होगा और वो वक्त करीब है। और देखिए, आज वो वक्त आ गया और हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन के मुताबिक ये बात मिलती है कि एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिस तरह की जंग पहले कभी नहीं होगी, और उस जंग में बहुत खून रेजी होगी। हत्ता कि आपने ये फरमाया कि इस पूरी रुए जमीन के ऊपर लाशें ही लाशें होंगी। और साथ ही साथ ये भी फरमाया कि अगर किसी शख्स के 1000 बेटे होंगे तो उसमें से 999 कत्ल हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। और इस पूरी रुए जमीन के ऊपर लाशें ही लाशें होंगी, और जो गोश्त खाने वाले परिंदे हैं वो इस जमीन पर उतरेंगे और मुर्दार जो लाशें होंगी उनका गोश्त खाएंगे। लेकिन जो नफासत परस्त परिंदे हैं, जो कि ऐसी चीजों से बाज रहते हैं जो कि मुर्दार नहीं खाते, वो परिंदे अपनी उड़ान भरते रहेंगे।
کیونکہ ان کو کہیں اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنی لاشیں ہوں گی اس روئے زمین کے اوپر، اور وہ اپنی اڑان کو بھرتے جائیں گے، لیکن جب تھک ہار کر ان کی پرواز بھی ان کو جواب دے دے گی، ان کے پر بھی ان کو اڑان سے جواب دے دیں گے، تب اگر وہ اتریں گے، اتر کر گریں گے تو وہ لاش پر ہی گریں گے، اتنی خون ریزی ہوگی اس جنگ میں۔ تو کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ کیا ہم اس وقت کی جانب جا رہے ہیں؟ ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ ایز اے مسلم ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اگر اسرائیل کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو سعودیہ عرب کے، جن کو ہم عربی کہتے ہیں، عربی لوگ جو ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ ہلاک ہوں گے، اور آج وہ وقت آ گیا۔ ہم دیکھ لیں کہ اسرائیل کو انہوں نے قبول کر لیا، اسرائیل کو مان لیا، اسرائیل کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں ان کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ ان کی جہالت، ان کی نامرادی، ان کی بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ وقت آج آ گیا، اور اگلے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں وہ وقت بھی دور نہیں۔ تو دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے چاہ رہا ہوں کہ جو اسرائیل کے حوالے سے، اسرائیل کے اندر اور دیگر جو غیر اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر جو ممالک اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے اندر جو احتجاج ہوئے ہیں فلسطین کے حوالے سے، اس کے اندر ایک بات جو بڑی ٹرینڈنگ پہ بھی آئی، گوگل کے اوپر بھی ٹرینڈنگ پہ آئی، ویکیپیڈیا پہ بھی ٹرینڈنگ پہ آئی، ٹویٹر پر بھی ٹرینڈنگ پہ آئی، کہ جس کے اندر انہوں نے کارڈ بورڈ اٹھائے ہوئے تھے، اور اس سائن کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، اس سائن بورڈ کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ خیبر واز یور لاسٹ چانس، خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ناظرین کرام، خیبر کی جو فتح ہوئی تھی، جو جنگ ہوئی تھی، وہ کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ خیبر فتح کیا گیا تھا یہودیوں سے، اور ہم شاید اس بات کو جانتے بھی نہیں، ہمیں شاید اس بات کا اندازہ بھی نہیں، ہمیں شاید اس بات کا پتہ ہی نہیں، ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ خیبر کو اسلام نے فتح کیا، اور بیسک جو خیبر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سے جو خیبر کو فتح کرنے کے اندر سب سے بڑا کارنامہ پیش کیا، وہ حضرت مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کو فتح کرنے کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ ہمیں صرف اتنا پتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ جنگ ہوئی کس کے ساتھ تھی۔ وہ جنگ ان یہودیوں کے ساتھ ہی، ان کے پیروکاروں کے ساتھ ہی، ان کے بڑوں کے ساتھ ہی ہوئی تھی، اور وہ آج بھی اس زخم کو اپنے سینے میں لیے پھر رہے ہیں، اور وہ اسی بات کے بدلے ہم سے نکال رہے ہیں، لیکن ہم اس بات کو جانتے بھی نہیں۔ تو ان سائن بورڈز پہ جو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، اس کا مطلب کہ خیبر تمہارا آخری چانس تھا، اب تمہیں کوئی چانس نہیں ملے گا۔ تو کیا ہم خود بھی اسی جانب تو نہیں جا رہے؟ ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کہیں اپنا سب کچھ تو نہیں کھو بیٹھیں گے؟ ناظرین کرام، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، جو اسلامی تعلیمات سے متعلق ہمیں باتیں مل رہی ہیں، وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اسلام کی باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں، قرآن کی باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیثیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور بے شک ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن بھی سچا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی سچے ہیں۔ تیسرا جو پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی پروڈکٹس کو مکمل طور پر بین کر دینا چاہیے۔ پاکستان بلکہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان تمام کو جو اسرائیل کے پروڈکٹس ہیں ان کو اپنے ملک میں آنے سے بین کر دیا جائے۔ دیکھیں اسرائیل کیا کر رہا ہے، کس کام سے وہ اتنا پاورفل ہوا، اتنا طاقتور ہوا؟ وہ یہی ہے کہ ہم نے ہی اپنے پیسوں سے اس اسرائیل کو طاقتور کیا۔ کس طرح اس کو پاور میں لے کے آئے؟ ہم اس کی پروڈکٹس یوز کرتے رہے، آج تک ہم اس کی پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں۔ ہماری پاکستانی پروڈکٹس کیا ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا، کبھی کوئی دیکھا کہ ہماری پاکستانی پروڈکٹس کیا ہیں؟
ہمیں یہ تو پتا ہے کہ فرانس کی پروڈکٹس کون سی ہیں، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اسرائیل کی پروڈکٹس کون سی ہیں، کیا کبھی یہ سوچا کہ پاکستان کی پروڈکٹس کون سی ہیں؟ کیا پاکستان بھی کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہے یا نہیں؟ پاکستانی پروڈکٹس تو ہمارے درمیان ہے ہی نہیں. ہم جتنی پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری جو باہر کے ممالک ہیں وہاں سے آتی ہیں، اور جو اگر ہم کچھ بناتے بھی ہیں تو وہ بھی باہر بھیج دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس مہنگائی کے بحران سے ہمیں گزرنا بھی پڑتا ہے. دوسرے ممالک نہ صحیح لیکن کم از کم پاکستان میں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اگر حکومتی سطح پر اس چیز کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے تو کم از کم ایز اے مسلم ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر اس بات کا اندازہ لگا کر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی رب کائنات سے کیا مانگتے رہے؟ کیا اپنے لیے کچھ مانگا؟ صرف یہی کہا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دینا. جب پیدا ہوئے تب بھی یہی، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، ربی حبلی امتی. جب جوان ہوئے تب بھی یہی، جب بڑھاپا آیا تب بھی یہی، حتیٰ کہ نزا کے وقت بھی یہی، ربی حبلی امتی. اور آخرت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سجدہ ہے وہ اسی بات کے لیے ہے کہ ربی حبلی امتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرامین ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہے ہیں. ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر اس بات کو سوچنا چاہیے. اور ان تمام پروڈکٹس کا اگر حکومتی سطح پر بائیکاٹ نہیں کیا جاتا تو کم از کم ہمیں خود اپنی زندگی سے ان تمام پروڈکٹس کو نکال دینا چاہیے. ایز اے مسلم اس بات کو سوچ کر ہمیں ان تمام پروڈکٹس سے بائیکاٹ کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی کوشش جو کہ ہم فاسٹ ویل اسلامک چینل کی جانب سے کر رہے ہیں، کیونکہ جہاد باللسان بھی ایک جہاد ہے، جہاد کی ایک قسم ہے. یہ اگر ہم ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زبان سے تو جہاد کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ جہاں تک ہمیں موقع ملا، انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جہاں تک ہمیں موقع ملا، ہم انشاءاللہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ ہم ان تمام فرانس، اسرائیل ایک ایک سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور آج اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حکام کیا کہتے ہیں، میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا، آپ بھی جو آج کل ایک دو دن پہلے جو نیوز چلی اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ حکام کہتے ہیں کہ جی دوسرے لوگ بھی مذمت کر رہے تھے تو ہم نے بھی کر دی. فلسطین کے حوالے سے، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، ہمارے قبلہ اول کے حوالے سے دوسرے لوگ بھی مذمت کر رہے تھے تو ہم نے بھی کر دی. یہ کیسی بات ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہمیں اس بارے میں سوچنا نہیں چاہیے؟ ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہیے؟ کیا رب کائنات نے ہمیں جہاد کا حکم نہیں دیا؟ یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا کہ تم کفار کو اسلام کی دعوت دو، اور اگر وہ انکار کریں، اگر وہ اسلام کی جانب نہ آئیں تو پھر جہاد کا اعلان کرو اور اس جگہ کو فتح کرو. لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ہم تو اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی گوا رہے ہیں، اپنے ملک کو بھی گوا رہے ہیں، تو ہم نے دوسرے ممالک کو جہاد کر کے کیا فتح کرنا ہے؟ دعا ہے رب کائنات ہمیں ان باتوں پر عمل کر کے، ان باتوں کے حوالے سے ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف سوچنے کی نہیں بلکہ ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں تک اسلام کو ہماری جانوں کی ضرورت آئے، ہمیں اپنی گردنیں بھی کٹوانے کی، اسلام کی خاطر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اسلام کی خاطر رب کائنات کی راہ میں اپنی جانوں کو، اپنی گردنوں کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، حتیٰ کہ اپنے ایک ایک شے کو جس سے ہمیں پیار ہے اسے ہمیں اسلام کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے خادم حافظ محمد طاہر شاہد خان کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.